नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौज़ूआत हज़रात, शाम के बारे में गुज़श्ता वीडियो में मैंने उस तफसील के साथ उन हालात का ज़िक्र किया था कि किस तरह 2011 से लेके 2024 तक जो सिचुएशन उस पूरे इलाके के अंदर हुई है और जिसके अंदर तकरीबन 60 लाख लोग मुहाजिर हो गए थे, 6 लाख के करीब लोग जो थे उनकी ज़िंदगियां चले गई थीं और 10 लाख के करीब बच्चे जो थे वो यतीम हो गए थे। और मैंने बड़ी तफसील से इस बात का जिक्र किया था कि तकरीबन 3 दफ़ा मैं उस इलाके के अंदर ख़ुद गया हूँ, जिनमें हलब और इदलिब के जो शहर थे वो वहाँ पर भी मैंने वहाँ जाके वो देखा। ख़ास तौर पे वो एक बहुत खौफनाक किस्म का मंजर जो मेरे सामने आया था, वो उस वक़्त वो जो केमिकल वेपन इस्तेमाल किए गए थे, और वो एक ख़ास तौर पे एक ऐसा केमिकल वेपन था जिससे सांस नहीं आती थी, और वो मैंने उन लोगों को, बच्चों को मरते हुए उस कैफियत के अंदर देखा था, जो कि आज भी मेरी रातें ख़राब करने के लिए काफ़ी। ये पूरे का पूरा इलाका जिसे शाम कहते हैं, अमूमन हम तबसरा करते हुए उसको 1920 के हिसाब से तकसीम कर देते हैं, बल्कि दुनिया पूरी को तकसीम कर देते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि यही असल में सदियों से इंसान ऐसे ही रहते थे जैसे 1920 में पासपोर्ट का डिज़ाइन आने के बाद रहे थे। ये तो वो लाइन खींची गई थी जो कि अंग्रेज़ ने या बल्कि यूरोपीय ताकतों ने खींची थी पूरी दुनिया को तकसीम करने के लिए, रंग, नस्ल, ज़ुबान और इलाके के बुनियाद पे, और ख़ास तौर पे खिलाफत उस्मानिया जिसकी मरकज़ियत जो थी वो बुनियादी तौर पर इस्लाम की उस मरकज़ियत की अलामत थी, उसको तोड़ा गया और उसके बेशुमार मुल्क बना दिए गए, और अरब नेशनलिज्म जो था उसका एक बुनियादी नुक्ता और बुनियादी चीज़ थी जिसकी बुनियाद पर इन लोगों को सबसे पहले खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ उठाया गया और फिर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। शाम जो है, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीस हैं और जिसे कुरान पाक ने कहा है कि बारकना हौला, मुबारक बरकतों वाली सरजमीन है, मुबारक सरजमीन है, वो असल में लेबनान, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और गज़ा के पूरे इलाके के अंदर वो शामिल है, वो सरजमीन सारी की सारी सरजमीन है। इसलिए जब कभी भी हम किसी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान पाक को इंटरप्रेट करने लगते हैं तो उसी तरीके से करना चाहिए हमें, क्योंकि जो उस वक़्त का जोग्राफिया था उसी जोग्राफिया के हिसाब से बात की गई। यही वजह है जब हिंद की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, तो हमें उसी तरीके से उसको देखना पड़ेगा। खुरासान की बात करते हैं तो वो भी उस वक्त का जो नक्शा था वो कैसा था। सिंध वो इलाका है जिसमें हम इस वक्त रहते हैं, जो कि अटक से नीचे नीचे पूरा इलाका है, और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी बेइज्जत का से कोई ताल्लुक नहीं, उससे पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पर दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता था। उसके साथ हिंद जो है उससे साथ उसका इलाका था, और हिंद का लफ्ज़ जो है वो इसलिए कहा जाता है, हिंद कहते हैं काले को। जैसे मशहूर शेर है उसका हाफिज़ का कि अगर तुर्क शीराजी बदस्तार दिले मारा बखौले हिंदू अश बख्शम समरकंदो बुखार आ रहा। वो मेरा दोस्त तुर्क जो है शिराज का रहने वाला, अगर वो मेरे पास आ जाए तो मैं उसकी गाल का हिंदू अश काला तिल जो है उस पर समरकंदो बुखारा जो है कुर्बान कर दूँ। तो हिंद कहते थे क्योंकि ईरानियों ने नाम रखा था, और यहाँ पर इंडो पार्थियंस एम्पायर खड़ी थी जो कि यहाँ की सारे के सारे सुरेस्टेरियन के मिल के बनती थी, इसलिए उनको पार के लोगों को वो हिंदू कहते थे, ये हिंदुस्तानी कहते थे, ये हिंदी कहते थे। तो ये जो तकसीम है इसके हिसाब से भी हमें उस हिसाब से देखना, क्योंकि कुछ हदीस जो हैं वो मैं अब इसके आखिर में लेके आऊँगा कि आज मेरा बुनियादी है कि अब तो हम इस जगह पर पहुँच चुके हैं, और इस जगह पर कैसे पहुँचे हैं इसका थोड़ा सा इजमाली तबसरा करूँगा, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और मौजूदा सूरत हाल में जो आलमी ताकतें जहाँ से चाहती हैं वो क्या करने वाली हैं, इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं और ये जंग कहाँ तक फैल सकती है, ये है बुनियादी तौर पर मकसद। गुज़श्ता तकरीबन 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया जो थी ये मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों में तकसीम हो गई थी, और वो 2 हिस्सों में, ख़ास तौर पे 2 खैमों में बट गई थी। ये दोनों खैमे असल में उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये खैमे कुफ्र के ही खैमे थे। एक खैमा था जो कि
کمیونزم کا خیمہ تھا یعنی مزدور کی بادشاہت کا، اور دوسرا تھا کیپٹلزم کا خیمہ جو کہ اس کی سرمایہ دار کی بادشاہت کا تھا۔ سرمایہ دار کی بادشاہت کو جمہوریت بہت اچھی لگتی تھی، اور یہ انہوں نے یہاں پر پرولٹریٹ ڈکٹیٹرشپ یعنی مزدور کی آمریت قائم کر رکھی تھی۔ اسی خیمے کے اندر صورتحال یہ تھی کہ مختلف قسم کی جب تحریکیں چلی ہیں اور جب ان علاقوں کو تقسیم کیا گیا ہے تو ہر ایک نے اپنے اپنے انفلوئنس کی صورتحال یہاں پر پیدا کی۔ شام اور لبنان دو ایسے خطے تھے جو کہ فرانس کے حصے میں آئے تھے پہلی جنگ عظیم دوم میں، جب بندر بانٹ ہوئی ہے تو اس میں لبنان کو تو انہوں نے بڑے آرام سے ایک علیحدہ ملک بنا دیا تھا، لیکن شام کے اندر انہوں نے 10% الویوں جو ہیں ان کا اپنے ساتھ ملا، صرف 10% تھے۔ الوی بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں کہ جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جن کو مسلمان سنی مسلمان سمجھتے ہیں نا، شیعہ مسلمان سمجھتے ہیں، حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہیں، اور بعض طور پہ وہ اپنے ان کو جسے کہتے ہیں چھپا کے ان کو رکھتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ بحیرہ روم کے ارد گرد جو دو شہر تھے نا، الاسکیہ اور طرطوس، یہ اس میں آباد تھے، اور ان کی وادیوں میں وہ جو پہاڑی علاقے میں، کوئی ظاہر بات ہے اتنا عرصہ ان پر اتنے مظالم بھی ظاہر بات ہوئے ہیں، ہر طرح کے، کبھی اگر فاطمی آئے ہیں تب بھی ہوئے ہیں، اگر عباسی آئے ہیں تب بھی ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کو ان کو وہاں پر چھپ کے بیٹھ کے ان کو ایک اسٹریٹجک پوزیشن حاصل ہو گئی۔ جب فرانس نے وہاں پر قبضہ کیا تو انہوں نے ان کو رجسٹریشن کے طور پہ ایک علیحدہ مذہب کے طور پہ ریکگنائز کرنے کے لیے کام کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم مسلمان ہی کہلائیں گے، ہمیں علیحدہ تم اس میں نہ گنو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسمس بھی مناتے ہیں اور زرتشت کا جو تہوار ہے وہ نوروز بھی مناتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ بشار الاسد کا دادا اور پھر اس کا والد جو تھا، انہوں نے اس پر کیسے قبضہ کیا، اور اس کے اندر 2-3 میسیکرز ہیں جو بہت بڑے بڑے میسیکر ہیں، یعنی جن کو شدت قسم کا، زبردست قسم کا جو ہے قتل عام۔ ان میں جو سب سے اہم ترین وہ ہے 1980 کا یہ ہے جسر شگور مسیکر۔ یہ بڑا 1980 کا اتنا بڑا مسیکر تھا کہ اس کے اندر یہ الیپو کہتے ہیں، حلب کے علاقے کے اندر انہوں نے باقاعدہ ہیلی کاپٹرز یوز کیے تھے، اور ان لوگوں کو، اور تقریباً کہتے ہیں کہ اس میں 20-25 ہزار کے قریب لوگ جو تھے ان کو انہوں نے مار دیا تھا۔ دوسرا جو مسیکر سیرین کا، یہ لیپو الٹری کا جو مسیکر ہے، یہ 1979 میں ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی شدت کے ساتھ ان پر ظلم کیا گیا تھا، اور فرانس اور باقی قوتیں جو تھیں چونکہ اس وقت ساتھ تھیں، تو اس لیے باقی طاقتیں بھی اس لیے اس کو انہوں نے ظلم کو جو روا رکھا اور خاموشی اختیار کی۔ حافظ الاسد، بشار الاسد کا باپ، جمال عبد الناصر مصر میں، اور کرنل محمد قذافی جو تھا، یہ لیبیا میں تھے۔ ان تینوں نے مل کے ایک عرب اتحاد کی بنیاد بھی رکھی تھی جو کہ امریکہ کے خلاف تھا، اور ان کے ساتھ جو تھے فلسطینی مل گئے تھے، وہ فلسطینی جو فلسطین کو اسلامی ریاست کے طور پہ نہیں، ایک ایسی ریاست کے طور پر آزاد کرنا چاہتے تھے کہ جو کہ قوم پرستانہ ریاست ہو۔ تو عرب قوم پرستی جو تھی اس وقت بہت عام طریقے پر اپنے عروج پہ آ گئی تھی، اور یہ رشیا ان کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں اخوان المسلمون کو انہوں نے بھی مارا، حافظ الاسد نے بھی مارا، اخوان المسلمون کو جمال عبد الناصر نے بھی مارا، اور قذافی کے ہاتھوں ان کی ویسے وجود ہی بہت چھوٹا سا تھا تو وہ اس نے ان کو بدر کر کے رکھ دیا۔ تو اخوان المسلمون کے مظالم کی داستان بھی بہت ہی خوفناک داستان ہے۔ تقریباً 25 لاکھ کی ان کی رجسٹریشن تھی مصر میں، اور 4 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جس میں سید قطب سعید کو پھانسی دی گئی تھی، حسن البنا کو شہید کیا گیا تھا، بے شمار لوگ جو تھے۔ سب سے جو ظلم بربریت کی داستان ہے وہ زینب الغزالی کی جو کتاب ہے کہ جو انہوں نے جیل کے اندر لکھی ہے، وہ زینب الغزالی کی کتاب جیل کی جو تھی اس کی رودات پڑھنے والی ہے، جو ایک ایک صفحہ آپ کو آنسوں سے رلاتا ہے۔ تو ایک اصل میں اس سارے عرصے کے اندر آج تک پاکستان لے لیں، ایران لے لیں، سعودی عرب لے لیں، ملائیشیا لے لیں، مسلمان ملکوں کے اندر اور دنیا پوری کے تمام ملکوں کے اندر 2-3 ایسے تصور تھے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے، جس کا آپ آج بھی اس کا رواج قائم ہے۔ مثلا اگر حماس کے اوپر اسرائیل حملہ کرے اور وہاں 1 لاکھ بندوں کو مار دے،
مکان ختم کر دے، تباہ کر دے، تو اسرائیل ایک ظالم ہے، کیونکہ ایک بیرونی طور پر وہاں پر حملہ آور ہے۔ لیکن اگر پورے کا پورا حلب کا شہر، ادلب کا شہر تباہ و برباد کر دے، اور حافظ الاسد جو ہے وہ اس کو حمص کا یہ پورا علاقہ تباہ برباد کر دے، 6 لاکھ لوگوں کو قتل کر دے، تو وہ ریاست کے نام پر وہ جائز قرار دیا جاتا ہے۔ سید علی گیلانی جو ہے، اگر نریندر مودی اس کے دور میں جیل کے اندر انتقال کر دے تو سید علی گیلانی ہیرو ہے، اور نریندر مودی جو غلط ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ انڈیا کا تو رویہ بالکل اور ہے، جبکہ سی سی کی اس کے اندر اگر الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے مرسی وہ انتقال کر دے تو وہ اس کو کوئی شہید کا درجہ نہیں دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور تصور بھی ہے جو وار اینڈ ٹیرر کے اندر آیا ہے کہ صدام حسین اگر اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، اور وہ تو کیمیکل ویپن بھی یوز کرتا ہے، اور وہ غلط ہے، اور اس کی رجیم چینج کے لیے جب امریکہ وہاں پر آتا ہے تو 14 لاکھ بندے مار دیتا ہے، لیکن وہ جائز ہے۔ تو یہ ایسی طرح کی صورتحال ہے کہ جس میں آج بھی اگر ہم شام کا مطالعہ کرنے چلتے ہیں تو ہم شام کے بارے میں آپ کو کوئی ویڈیوز اٹھا لیں، کوئی اخبار کا نمائندہ ایسا نہیں ہے، کوئی جو اس کا اپنا ذاتی تعصب اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 20 سالوں کے اندر جب سے یہ وار اینڈ ٹیرر کی صورتحال شروع ہوئی ہے، اور جب 2003 میں امریکہ جو ہے عراق میں داخل ہوا ہے، تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایران کی اس عراق کے ساتھ مدد، پھر اس کے بعد آگے جا کے ایران کا آگے ان کا اس کے اندر انفلوئنس، اس سے ہوا یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ پہلی تو ایک شیعہ سنی کی تقسیم تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شیعہ سنی کی تقسیم ہے، یہ بنیادی طور پر عرب اور عجم کی تقسیم ہے۔ مجھے ایک شعر میں آپ حیران ہوتا ہوں کہ ایک فارسی، اگرچہ کہ جس وقت حضرت عمر کی حکومت قائم ہوئی ہے تو اس وقت اس نے شاہنامہ اسلام میں لکھا ہے کہ شیر ستر خوردن سوسمار عرب را بجائے رسید استخار کہ تختے کی ہارا کردار سو تفو پر تو کر چرخ کرتا تفو، کہ یہ دو عربوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ گو کا گوشت کھانے والے اور اونٹنیوں کا دودھ پینے والے جو کہان کے تخت کی آرزو کر رہے ہیں، تفو پر تو ہے چرخ گرداں تفو، کہ یہ جو ہے نا یہ چرخ گرداں ہے، تمہیں کیا دکھایا پرانے آسمان میں، تمہیں کیا دکھایا تف ہے تمہارے۔ لیکن یہ جو چہرہ بشکست عمر پشت ہر بزان اجمرا برباد و فنا داد رگو ریشہ و جمرا این اربدہ پر غضب خلافت سے علی نیس بال عمر کینہ قدیم است و اجمرا، کہ یہ جو حضرت عمر نے ہمارے ایرانی شیروں کی کمر توڑی ہے تو یہ اس نے اصل میں آل جمشید کی جڑیں کھود لی ہیں۔ ہمارا جھگڑا یہ نہیں ہے کہ اس نے سیدنا علی کی خلافت پر قبضہ کیا ہے، بلکہ اور کینہ قدیم است اجمرا، یہ عجم کا کینہ ہے جو اس نے نکالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانین انفلوئنس جو تھا اس نے وہاں کی عرب پاپولیشن کو بھی کسی نہ کسی حد تک یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ یہ وہاں پر آ کے اپنا انقلاب نافذ کرنا چاہتے ہیں اور یہ عرب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے مقتدی صدر کا ایک لمبے عرصے تک ان کے خلاف جو تھا وہ ایک بہت بڑا محاذ بنایا تھا، جسے بعد میں ٹھیک بھی کر لیا گیا۔ لیکن بشار الاسد کی جو حکومت تھی جو اتنے عرصے سے وہاں قائم تھی، اس کو 2 چیزیں تھیں وہ سپورٹ کرتی تھی۔ ایک کرتی تھی اس کو رشیا، اور دوسرا اس کو بہت حد تک ایرانی حکومت۔ بشار الاسد خود اس کا باپ اسد جو تھا 67 وار کے اندر، میں یہ عرب کتاب کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، 67 وار کے اندر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے خاص طور پہ گولان ہائٹ جو تھیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ان کو اسٹریٹجک ایریا میں ان کو دے دی تھیں، اور وہ اس کے بعد لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور وہ میں نے جیسے کل آپ کو بتایا کہ یہ سارا عرصہ جو ہے اس کے اندر جتنے بھی یہ 1967 کی جنگ سے قبل مصر، اردن اور سیریا کے مابین جنگی معاہدہ کے مجھے سیریا کو جولان کی سمت سے اسرائیل پر زمینی حملہ کرنا تھا، لیکن یہ جنگ جو 6 روز تک چلی، اس کا پہلا دن گزر گیا، سیریا نے اسرائیل پر ایک گولہ بھی نہ پھینکا۔ خلیل مصطفی کی جو کتاب ہے اس کی یہ اس کا ترجمہ ہے، اس میں سقوط الجولان پوری تفصیل سے لکھی ہے، اس نے 68 میں چھپی تھی۔ اب یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ جنگ ہونے سے 22 گھنٹے بعد سیریا جنگ میں شامل ہوا۔ یہ 22 گھنٹے اس امت کی تاریخ میں فیصلہ کن تھے۔ سیرین آرمی نے شمالی اسرائیل پر ابتدا ہی میں ایک بھرپور حملہ کیوں نہیں کیا جو مصر کے سینا اور اردن کے محاذ پر اسرائیلی حملے کو متزلزل کر سکتا تھا؟ کیا سیریا اس جنگ کا دائی نہیں تھا؟ یہ سوال اس نے اٹھایا، اور پھر اس نے یہ کہا ہے
کہ یہ پانی کی اہمیت تھی گولان کے اس کے، کیونکہ بار بار اس کے چشمے آتے تھے، اور پھر اس میں ایک بہت واقعات لکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا ان کے گاؤں کے لوگوں کو کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر انہوں نے اس کو رکھنے کے لیے جو خالی شہر تھے اسرائیل کے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ تو یہ جس طرح ہم مصر کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ کس طرح معاہدہ کیا، پھر اردن نے بھی کس طرح ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کی، بالکل اسی طرح بشار الاسد بھی کسی نہ کسی طور پر تھا، لیکن چونکہ وہ اس سارے کے سارے کمیونسٹ رجیم کے ساتھ تھے اور فلسطینیوں کی اس تنظیم جو تھی الفتح اس کو ساتھ لے کے چلتے تھے، لیکن 1992 کے بعد نہ روس رہا نہ کوئی اور کمیونزم رہی، ایک امریکہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد جیسے یہ لوگ جو تھے کہیں نہ کہیں ان کو لوکل قسم کی صورتحال جو تھی اس کے اندر یہ قبضہ کرنے کے اندر لگے رہے۔ اس وقت کی جو صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ دو طریقے ہوئے ہیں اس سارے 2001 کے بعد سے۔ ایک تو یہ تھا کہ حزب التحریر کا ایک بہت بڑا تصور ہے کہ ایک خلافت امت مسلمہ کی پورے دنیا میں ہونی چاہیے اور ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے، اور یہ ان کی ایک آئیڈیلزم کی صورتحال ہے۔ اس آئیڈیلزم کو چلتے ہوئے اس کو وہ چونکہ ہتھیار نہیں اٹھاتے حزب التحریر والے، القاعدہ نے اس مقابلے کے اندر پوری دنیا کے اندر جس جگہ پر بھی امریکی موجود ہیں ان کے ساتھ جنگ کا ایک پورا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا، اور اس جنگ کو انہوں نے کبھی سوڈان میں، کبھی یمن میں، کبھی فلسطین میں وہاں اس کو چلایا۔ القاعدہ کے آف شوٹس میں سے ایک زمانے میں جو زرقاوی وغیرہ تھے وہ اینٹی شیعہ نکل آئے، پھر اس کے بعد داعش پیدا ہو گئی، اور داعش کے ابو بکر البغدادی یہ سارے لوگ جو تھے یہ آ گئے۔ میں جس زمانے کے اندر میں وہاں گیا تھا تو اس وقت جبہۃ النصرہ ایک ایسی تنظیم تھی جو شام کے اندر یہ کام کر رہی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اصل میں جو باؤنڈریز نکال دی گئی ہیں دنیا کے اندر، مثلا پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے اور اس کے اندر ہی یہ ہے اس کو چلایا جائے۔ تو لیکن القاعدہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو ہمیشہ وہ سمجھتے تھے کہ القاعدہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ لیکن 2016 کے اندر جب بہت زیادہ حملے شروع ہوئے، اور 2018 میں حلب جو ہے وہ اب حزب اللہ کو دے دیا گیا، ادلب جو ہے وہ سنیوں کو دے دیا گیا، اور ٹرکوں میں آبادیاں شفٹ ہوئیں، ادھر سنی شیعہ کے علاقے میں اپنے علاقے میں چلے گئے، شیعہ اپنے علاقے میں چلے گئے۔ تو ابو بکر جولانی نے ایک کام کیا، اس نے کہا کہ جبہۃ النصرہ جو ہے اس کو ہم علیحدہ کر دیں گے اور ہم سیریا کے اندر صرف اسلام لے کے آئیں گے۔ یہ بالکل وہی اسٹریٹجی تھی جو طالبان کی تھی کہ ہمیں دنیا سے کیا غرض، ہم جب تک اپنے علاقے کے اندر، اپنے افغانستان کے اندر ہم اسلام لے کے آئیں گے، اگر ہم وہاں لے آئے تو پھر اس کے بعد ہماری بلے بلے ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ طالبان کی اسی طرح کی صورتحال جو تھی، اسی کے بعد اس نے جو ہے ابو بکر الجولانی نے جو ہے الجولانی نے کام کیا، اور الجولانی جو ہے اس نے بلکہ جبہۃ النصرہ کو انہوں نے داعش کے ساتھ جنگ کی۔ میں جب وہاں پہنچا تھا داعش جو ایک طرف سے داعش مارتی تھی، ان کو دوسری طرف کے لوگ مارتے تھے، اور بیچارے جرابلس کے اندر مہاجر بیٹھے ہوئے، اور جس کو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دکھایا بھی تھا، وہ کہتے ہیں ایک طرف سے اس کی فوج آ کے مارتی ہے اور دوسری طرف سے اس کی فوج آ کے مارتی ہے۔ اب اس تصور کے اندر اس نے کہا کہ میں القاعدہ داعش سے بھی لڑوں گا، القاعدہ سے بھی لڑوں گا، لیکن چلوں گا۔ 2018 سے لے کے اب تک 2024 تک انہوں نے انتظار کیا، اور انتظار کی صورتحال یہ تھی کہ امریکہ اور رشیا جو تھے یہ آپس میں وہاں جنگ کے اندر موجود تھے، کیونکہ روس کی ایک ہی بندرگاہ تھی انطاکیہ کی جہاں سے وہ اس کا ایک انفلوئنس بنتا تھا جو شام کی، باقی سب جگہ امریکہ آگے بیٹھا ہوا تھا، کہیں امریکہ آگے بیٹھا تھا متحدہ عرب امارات کے ذریعے، کہیں وہ اس کی سنا کے ساتھ نیچے وہ جو ہے اس کی مسقط عمان کی جو پوسٹ ہے اس پہ بیٹھا ہوا تھا، پھر اس کے بعد سعودی عرب میں، پھر مصر میں، سب جگہ تھا یہی پوسٹ تھی، اس لیے روس جو تھا اس کی بہت حمایت کرتا تھا۔ لیکن اوپر کے کچھ حصے میں ترکی اردگان جو تھا وہ بشار الاسد کے خلاف امریکہ کے کہنے پہ چپ کر کے ان کو اپنا حملہ کرتا رہتا تھا، بلکہ جہاں اس کو اپنا انٹرسٹ تھا جرابلس کا علاقہ، وہاں اس نے باقاعدہ اس کو فتح بھی کر لیا تھا۔ بلکہ ارطغرل کے والد سلمان شاہ کا جو مزار تھا وہ چونکہ جو ایگریمنٹ تھا جو ورسائی میں ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کے تحت یہ تھا کہ یہ مزار جو ہے اس پہ ترکی کا جھنڈا لہراتا رہے گا ہمیشہ، اور وہ پھر بازار انہوں نے باقاعدہ وہاں سے نکالا، وہ جو دور تھا کوئی 200 کلومیٹر اندر تھا، وہ پھر باقاعدہ
किलिस के करीब एक जगह पे शिफ्ट किया और वहाँ पर फिर दोबारा तुर्की का झंडा लगाया, लेकिन उस इलाके को जराबलस को फतह किया, लेकिन आगे नहीं गया। अभी भी उसने किसी तौर पर भी इस तरफ जाने की कोशिश नहीं की एर्दोगान ने, क्योंकि ये प्योरली जो एक ऐसी है तहरीक जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्योरीफाइड इस्लाम की तहरीक है। अब उसने भी, आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये उस मस्जिद की है। ये मस्जिद है दमिश्क की मस्जिद। इस मस्जिद के साथ बेशुमार चीज़ें वाबस्ता हैं। इस मस्जिद में, दमिश्क की मस्जिद जो है तारीखी मस्जिद है, जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यहीं पर हज़रत इमाम मेहदी आखिरी नमाज पढ़ाएंगे, यहीं पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उतरेंगे। और ये इसी के हवाले से आगे जो है मैं थोड़ी सी 4 रवायात बयान करके कि आगे होने के हवाला है। वो उसने वहाँ पर जाके, जुलानी ने वहाँ से अपना खुतबा दिया है और वहीं से उसने ऐलान किया है। अब इस बुनियाद पे आप देख लें, जुलानी को देख लें, एक तरफ वो हैं और एक तरफ अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत है। इन दोनों को अब आप जोड़ते हैं हम उस तरफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कि अब वहाँ होने क्या वाला है। मैं समझता हूँ कि इन हदीस में जो रसूल अकरम ने फरमाया कि दुनिया जो है वो मुकम्मल तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जब लोग 2 खैमों में तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान का खैमा जिसमें बिल्कुल निफाक नहीं होगा, दूसरा मुनाफिकीन का खैमा जिसमें बिल्कुल ईमान नहीं होगा, तो जब वो दोनों इकट्ठे हो जाएं, यानी अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, से तुम दज्जाल का इंतजार करो कि वो आ जाए या कल, यानी वो जो आखिरी मरहला है वो शुरू हो जाएगा। अब इसमें आप देखें कि ये जो शाम का इलाका है, जो कुद्स का इलाका है, ये सारे का सारा कुद्स का इलाका जो है इस तक सफ़र कर रहा है खुरासान से लोगों ने, यानी झंडे जो हैं ये खुरासान से जाएंगे और वो वहाँ जाकर गाड़ दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर होगा ये कि उनको उसी जगह पे उनकी खिलाफत कायम होगी। खुरासान कौन सी जगह है? अफगानिस्तान का इलाका, किसी न किसी तक पाकिस्तान का KPK और बलोचिस्तान का कुछ पश्तून इलाका, और ईरान का मशहद का इलाका जो है ये खुरासान का है। सिंध हमारा इलाका है। तो अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वो पैन इस्लामिज्म, यानी पूरे इस्लाम का एक बहुत बड़ा तसव्वुर, और पैन ज़ायनिज़्म, सहूनियत का, क्योंकि इसराइल भी के अंदर जो सहूनी लॉबी है वो भी समझती है कि ये हमें दो रियासतों वाला हमें मतलब नहीं है, फ़लस्तीनियों की रियासत हम कायम करने लिए, वरना हम मार खाने क्यों हैं? अगर हमने इतनी सी रियासत इसराइल के अंदर रहना है, अपनी छोटी सी ममलकत बनाए, तो हम तो नहीं रह सकते। तो उनको भी उनकी बशारतें जो हैं उनकी जो हैं वो बताई जाती हैं, जो उनको कहा जाता है कि यसा पैगम्बर ने कहा था कि तुम वहाँ से एक ऐसी हुकूमत कायम करोगे जो कि थ्रोन ऑफ टेवर हज़रत दाऊद के तख्त से होगी और आलमी हुकूमत कायम होगी। और वो हुकूमत जो है दजला और फुरात के दरमियान कायम होगी। एक तरफ दजला है और एक तरफ जो है फुरात है, दजला फुरात और नील के दरमियान कायम होगी। एक तरफ उनके झंडे पे भी एक तरफ नील की लाइन है और एक तरफ फुरात की लाइन है। अब वो भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन कौन कौन सी कौमें तबाह हो जाएंगी इस बड़ी लड़ाई के अंदर? सबसे पहली बात यह है कि वो जो लोग अरब के लोग हैं इस दुनिया में मौजूद इस वक्त, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी एक बहुत मशहूर हदीस जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो बड़ी अहम हदीस है और बार बार मैंने इसको बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सोए हुए थे तो अचानक उठे और आपने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही, वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। फिर तीसरी बार कहा वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। आपकी ज़ौजा जो है वो सैयद ज़ैनब बिन्त जहश मौजूद थी, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? फिर आपने फिर कहा मिन शर्रिन का देखते हुए, एक फितना बहुत नज़दीक आ गया है, फतल यौम मिन रद में याजूज माजूज, कि वो याजूज माजूज ने उसमें दीवार में सुराख कर लिया है। अब इस सूरत हाल में आपने फरमाया कि मुकम्मल तौर पर अरब जो हैं वो हम हलाक हो जाएंगे। आपने इतना सुराख हो गया, खुफियान ने 90 से 100 का इशारा कर बताया, क्या हम हलाक हो जाएंगे जब हम में नेक लोग हैं? आपने फरमाया हाँ, जब बदकारी और खबासत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक और हदीस जो है आपकी है, ये भी मसला अहमद की है कि कबाइल में बहुत से जल्दी ख़त्म होने वाला कबीला कुरैशी है। करीब है कि कोई औरत किसी जूती के पास से गुजरे, कहे ये कुरैशी की जूती है, यानी कुरैशी वहाँ मौजूद नहीं है। फिर एक और जगह आपने फरमाया, आयशा मेरी उम्मत में से तेरी कौम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाली है। ये जो एक ऐसा फितना जो अरब को तबाह अनकरीब फितना बरपा होगा,
حضرت عبداللہ بن عمر کی سنن داؤد کی روایت، رسول اللہ فرمایا انقریب فتنہ برپا ہوگا جو سب عربوں کو ہلاک کر دے گا، اس کے مقتول جہنم میں جائیں گے، اس میں زبان سے بولنا تلوار چلانے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آپ دیکھ لیجئے گا اس وقت تمام عرب، کوئی بھی عرب ہو، وہ خالصتاً اس وقت چاہ رہا ہے کہ ہم اس پورے خطے کے اندر مکمل طور پر اسرائیل کی اور امریکہ کی ایک بادشاہت کو قائم کر لیں، جبکہ ایران اس کے بالکل مختلف ایک سٹانس لیا ہوا ہے۔ ایران کے بعد آپ کے بارے میں آپ کی یہ حدیث ہے، ابن ادریس سے اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے، پھر ان کے پیچھے عرب والے ہوں گے۔ تو گویا اس جنگ جو بڑی اب شروع ہونے والی ہے، اس کے اندر فارس کے لوگ ہلاک ہوں گے سب سے پہلے، ظاہر بات ہے ایران پر حملہ ہوگا اور مسلم امہ خاموش تماشائی کے طور پہ دیکھتی رہے گی اور بیچارے اکیلے مارے جائیں گے، جبکہ دوسری طرف ہوگا یہ کہ عرب، پھر اس کے بعد عرب کی باری آئے گی اور عربوں کو بھی ہر بات ہلاک ہونا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو ایسی کیفیت کے اندر جب مدینہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہاں پر کوئی کسی بھی قسم کی جو ہے ایک عام شریف آدمی رہ سکے، تو وہاں سے ایک شخص آپ نے فرمایا ہجرت کر کے وہ مکہ آئے گا، وہ سیدنا امام مہدی ہوں گے جو کہ اس آخری لڑائی لڑیں گے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ شام سے ایک بادشاہ جو ہے، یہ میں نے بس کتاب الفتن موجود ہے، اس میں سفیانی کے بارے میں کافی ساری لمبی حدیثیں ہیں، لیکن سفیانی کا جو ایج، جو شکل، باقی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور وہ اس کو جس حوالے سے بتایا گیا وہ آج سے کافی عرصے پہلے سے اس کا ذکر بنتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں ہو، لیکن ایک حدیث بڑی ہے کہ بنو کلب کے کسی بادشاہ کی حکومت ہوگی۔ اب وہ شام میں لبنان سے بھی جا سکتے ہیں، شام میں وہ اردن سے بھی جا سکتے ہیں، اور شام میں عین ممکن ہے کہ یہ جو فلسطین کا جو مغربی کنارے کے لوگ ہیں جو حماس کے بالکل مخالف ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے شام سے۔ تو وہ اس کا لشکر جب دسا دیا جائے گا تو وہ یہاں سے افغانستان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے جھنڈوں والے وہاں نکلیں گے، اور وہ کالے جھنڈے جو ہیں وہ پھر ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے، اور اس ایلیا میں جھنڈے گاڑے جائیں گے تو پھر وہاں پر حضرت امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد لمبی کہانی ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ کیا صورتحال بننے والی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بارے میں ہم کہا جاتا ہے کہ ہم غزوۃ الہند لڑیں گے، لیکن غزوۃ الہند ہم اللہ کرے کہ وہ ہمارے مقدر میں آئے، لیکن دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ شام کے حوالے سے پاکستان کے اوپر جو احادیث کے حوالے سے اثرات ہیں ان کو سے دیکھ لیں۔ ایک تو یہ طے کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد حنبل کی ہے، ٹھیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ہے کہ بیت المقدس سے، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، ہاں ایک حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا، وہ اسے فتح کریں گے، پس وہ ہند کی زمین کو روندیں گے اور اس کا خزانہ حاصل کریں گے، وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا، اور وہ لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے، اور اس کے لیے جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے فتح کر دیا جائے گا، اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک ہند میں رہے گا۔ تو گویا وہ فوج، وہ لوگ جو کہ پہلے بیت المقدس فتح کریں گے، وہی لوگ جو ہیں وہ بعد میں ہند میں آ کے یہاں پر فتح کریں گے۔ اب ہم جو سندھ کے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں بڑی ایک عجیب و غریب حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو کہ میں نے بار بار سناتا ہوں کہ جب آپ نے تمام جگہوں کے غرق ہونے کا کہا ہے، آپ نے فرمایا خراب السندھ من الہند و خراب الہند من الصین، کہ سندھ کی بربادی ہند سے اور ہند کی بربادی چین سے، یعنی انڈیا کو چین تباہ کرے گا، اور یہاں پر اس علاقہ جو اٹک کے نیچے کا علاقہ ہے جو سندھ کہلاتا تھا اس کو انڈیا جو ہے اس پر بربادی جو ہے وہ نافذ کرے گا۔ تو گویا ہماری ایک لڑائی ہو سکتا ہے، جب یہ لڑائی وہاں بلٹ اپ ہو رہی ہو تو انڈیا کو کہا جائے کہ جاؤ تم اس علاقے کے اوپر جو ہے اور اپنا اثر و رسوخ سے نافذ کرو، اور چونکہ یہاں پر سی پیک کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں 1400 سال پہلے کی رسول اللہ کی باتیں ہیں لیکن کیسے سچ ثابت ہو رہی ہیں، تو وہ اس کے اندر انڈیا کو اس کو حملہ کرے اور اس پورے کے پورے خطے کی طرف جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرے۔ لیکن اس ہند کی جب لڑائی شروع ہوگی تو لشکر پھر بیت المقدس سے آئے گا۔ اب میں یہاں کسی بھی بزرگ کی گفتگو، نعمت شاہ ولی ہوں یا کوئی اور، ان کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو گویا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ
انقلاب کو بالکل میں دیکھ رہا ہوں جیسے طالبان کا انقلاب جو افغانستان میں آیا ہے، ویسا ہی یہ انقلاب جو ہے یہ اس وقت شام میں آ چکا ہے، کیونکہ دمشق کے پاس غوطہ ایسی جگہ ہے جہاں رسول اکرم نے فرمایا امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ دمشق سے صرف یہ 2 یا 3 کلومیٹر کے قریب یہ غوطہ شہر ہے، اور وہاں پر آپ نے اس کا مطلب ہے کہ یہ حصہ سیکیور ہونا ہے، اور اسی حصے میں سیکیور ہونے کے بعد میں نے وہ میدان بھی دیکھ کے آیا ہوں وامق اور اعماق کا۔ یہ پورے کا پورا چیپٹر ہے کتاب الفتن کے اندر، کم از کم 200 صفحے کا چیپٹر ہے اس وامق اور اعماق کے اندر، جو آخری لڑائی ہونی ہے یورپ کے ساتھ ہماری۔ تو اس وقت تو چونکہ روس جو ہے وہ اس وقت وہاں پر بزی ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ جس وقت صورتحال بنے گی تو جو زائنسٹ جو ہیں وہ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یورپ کے مشرقی یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی صہیونی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے ایک اتحاد کریں گے، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ پھر 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، ان کا لشکر ہوگا، اور وہ جو ہے ان کی لڑائی ہوگی اعماق میں، یعنی 9,60,000 کی انفینٹری جو حملہ کرنے کے لیے آئے گی۔ یہ بہت جلدی انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں، اور بہت جلدی یہ صورتحال جو ہے وہ پیش آنے والی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ دیر ہے۔ ہمارے بھی حالات اتنے بد نظم ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی دن ہمارے حالات سے انڈیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہاں کے حالات بھی عرب کے بھی دوسرے ایسے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر اس سارے علاقے کو آگے قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ 2-3 دن سے انہوں نے شام پر حملے بھی شروع کر دیے، خصوصاً ان کی کیمیکل ویپنز کی فیکٹریوں کو بھی جو کہ صدام نے بنائی تھیں وہ بھی، اور کچھ ان کے جہازوں کے بھی حملے شروع ہو گئے ہیں، جو سمندری حملے ہیں بیراکلزم کے۔ تو وقت اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا ہے، کب ہے، کیسے ہے، لیکن چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث اور پیشگوئیوں کے مطابق آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔